अस्सलामु अलैकुम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस वीडियो में मैं 5 ख्वाब जो हैं आपके सामने बयान करूँगा और देखने के अंदर वो बहुत ही बुरे ख्वाब नज़र आएंगे, यानी अच्छे ख्वाब नहीं हैं, लेकिन उनकी ताबीर जो है वो बहुत ही प्यारी है और बड़ी ही अच्छी और नफीस है। इसलिए कि ख्वाब जो होता है वो एक हकीकत होती है। बाज़ कह देते हैं ख्वाब तो ख्वाब ही होता है, लेकिन नहीं, ख्वाब एक हकीकत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहनुमाई मिलती है। जिस तरह के बंदा रियल के अंदर एक बंदे की रहनुमाई करता है, दोस्त की रहनुमाई करता है, वालिदैन अपनी औलाद की रहनुमाई करते हैं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब के अंदर अपने मोमिन बंदे की रहनुमाई करते हैं। इसीलिए हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबश्शिरात जो हैं वो आसमान से ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन नबूवत के साथ ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मोमिन को जो हैं वो ख्वाब के अंदर मिलती हैं। मुबश्शिरात क्या हैं? खुशखबरियाँ हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की रहनुमाई करते हैं। तो इसलिए बहुत सारी अहादीस भी हैं और कुरान की आयात भी मौजूद हैं ख्वाब के हवाला से। तो कोशिश किया करें जो ख्वाब आए उसकी ताबीर ज़रूर पूछें। अगर ज़ायल करने का कहा जाए तो ज़ायल कर दिया करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित होता है कि जो ख्वाब ज़ायल किया जाए ना, उसकी ताबीर नहीं होती, ना उसका कोई असर होता है। तो ये जो ख्वाब मैं बयान करने वाला हूँ, ये ख्वाब आप समझेंगे ये तो ज़ायल करने वाले ख्वाब हैं, ये तो अच्छे ख्वाब हैं ही नहीं, इनको ज़ायल कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये ख्वाब ज़ायल करने वाले नहीं हैं। इनकी ताबीर देखें आप, जब ताबीर देखेंगे, ताबीर सुनेंगे तो आप खुश होंगे। फिर आपके दिल में ये शौक़ होगा कि हर ख्वाब वो बुरा हो वो अच्छा हो, उसकी ताबीर पूछी जाए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो मोमिन को खुशखबरी मिली है, रहनुमाई मिली है, उसको हम फॉलो करें और हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और इनाम हो। नंबर 1, ख्वाब के अंदर शादीशुदा बंदा अपनी अहलिया के कपड़े जो है वो वाशरूम के अंदर धो रहा है और वहाँ पखाना वगैरह भी है, वहाँ गंदगी भी फैली हुई है, वो भी कपड़ों पर लग रही है और वो कपड़े साफ़ कर रहा है। इसकी क्या ताबीर है? अच्छा, आपके ज़हन में ये ख़्याल आएगा, देखो ख्वाब तो अच्छा नहीं है, अच्छा ख्वाब नहीं है, परेशानी वाला ख्वाब है, दिल भी परेशान होता है ऐसे ख्वाब देखकर, तो इसकी ताबीर क्या हो सकती है? तो इसकी ताबीर ये है कि जो बंदा अपनी अहलिया के कपड़े वगैरह वाशरूम के अंदर साफ़ करता है और उनको गंदगी वगैरह लगी होती है, तो इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ये हिम्मत दी है, ताकत दी है, ये रोब दिया है, ये दबदबा दिया है और ये हौसला दिया है कि वो अपनी बीवी के तमाम अखराजात जो है पूरे करता है। यानी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस बंदे पर इनाम है और खालिक़ कायनात ने ये उसको ख्वाब में दिखाया है कि ये जो काम है ये आम काम नहीं है। क्योंकि हदीस के अंदर आता है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम ली अहली व अना खैरुकुम ली अहली। मैं सबके साथ बराबर रहता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ यानी मैं रहता हूँ तो अपने घर वालों के साथ रहता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम से सवाल भी हुआ था, दुनिया के अंदर आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो किसका नाम आया था? आपको भी पता है नाज़रीन, नाम आया था उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा तहरा का रज़ी अल्लाह अन्हा का। आप अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत सैयदा आयशा, हालांकि दूसरी जो अज़वाज मोहतरात थी उनसे भी मोहब्बत थी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने किसका नाम लिया? बीवी का। तो ये मर्द की ज़िम्मेदारी होती है कि अपनी अहलिया जो है, उसकी बीवी है, उसके तमाम अखराजात को पूरा करना ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है। अगर बंदा ख्वाब के अंदर कोई ऐसे काम करता है जो औरत के करने वाले हैं और अपनी जो बीवी है उसके ये काम कर रहा है, तो इससे मुराद ये है
کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ حوصلہ دیا اور ہمت دیا اور طاقت دیا اور کتاب و سنت کا پابند بنایا ہے، اس کے لیے یہ خوشخبری والا خواب ہے، اللہ کی رضا والا خواب ہے، بڑا ہی پیارا اور اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 2، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ اس نے جو ہے دیکھا ہے کپڑوں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ گندگی لگی ہوئی ہے، پخانہ لگا ہوا ہے، واش روم کے اندر جاتا ہے تو وہاں بھی یہی معاملات دیکھتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمائیں گے، اور شاید کہ جو ہے نا پہلے بھی کبھی یہ خواب اور تعبیر بیان کی گئی ہو، لیکن جو 5 ایسے خواب میں بیان کر رہا ہوں جو دیکھنے میں اچھے نہیں ہیں لیکن ان کی تعبیر اچھی ہے، ان کے اندر بھی یہ خواب آیا ہے کہ کپڑوں پر گندگی لگ جانا، کپڑے خراب ہو جانا، اور جس جگہ پر بندہ جا رہا ہے وہاں جو ہے گندگی دیکھنا، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمائیں گے، مال و دولت عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کے اندر ایک تنبیہ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح بندہ گندگی سے نفرت کرتا ہے نا، غلاظت سے نفرت کرتا ہے، اسی طرح مال و دولت سے بھی نفرت کرے۔ ہاں یہ نہ ہو کہ وہ مال و دولت سے پیار کرے اور گندگی سے نفرت کرے۔ یہ خواب اللہ رب العزت نے اس لیے دکھایا کہ جس طرح اس سے نفرت کرتا ہے اسی طرح اس مال سے نفرت کر، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہی کامیاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک افراد جاتے ہیں، دنیا کا مال جاتا ہے، اور اس کے اعمال جاتے ہیں۔ اعمال کے آگے 2 شکلیں ہیں، 2 قسمیں ہیں، افراد بھی واپس آ جاتے ہیں، دنیا کا مال 4 پائی کھیس وغیرہ بھی واپس آ جاتا ہے، اس کے اعمال ہی اس کے کام آتے ہیں۔ تو اعمال میں کیا ہے؟ نیک اعمال کے اندر ہی ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ 3 چیزیں بندے کی صرف اپنی ہیں، اس نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، شرط ہے ہضم کر لیا، اس نے پہن لیا بسیدہ کر لیا، اور اس نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، جو مال کو گن گن کے رکھتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ تو ختم ہونے والا ہے، یہ تو چلے جانے والا ہے۔ جب بندہ دنیا سے گیا سارا مال بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ تو اللہ رب العزت اگر مال دیں تو اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے، اور دنیا کے لحاظ سے مال سے اس طرح ہی نفرت کرنی ہے جس طرح غلاظت سے کرتا ہے، گندگی سے کرتا ہے۔ اور یہ ہے نا کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں زندگی اس طرح گزارو جس طرح غریب بندہ گزارتا ہے، مسافر بندہ گزارتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ خواب دکھلایا ہے، مال تو ملے گا لیکن اس کو اچھی راہ میں خرچ کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس کے ساتھ دل نہیں لگانا، اس لیے اس کی یہ تعبیر کی جاتی ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو اس معاملے میں پریشان ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جن پر قرض ہے کثرت سے یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ غیبی نصرت اور مدد فرمائیں گے، قرضہ آپ کا ادا ہو جائے گا، اور مال و دولت اگر اللہ رب العزت عطا کریں تو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے، مال و دولت سے پیار دنیا کے لحاظ سے نہیں کرنا، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3، خواب کے اندر اگر کوئی بندہ یہ دیکھے کہ اس کے پاس چھوٹے چھوٹے سانپ اور چھپکلیاں موجود ہیں، دونوں جانور ہی خطرناک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کو مارنا، جو بندہ پہلی ضرب کے اندر مارتا ہے اللہ رب العزت اس کو 100 یعنی 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 100 نیکیاں۔ اگر ضربیں زیادہ لگائے گا تو نیکیاں کم ہوتی جائیں گی، اتنا خطرناک یہ جانور ہے۔ اور جو سانپ ہے وہ بھی خطرناک ایک جانور ہے۔ تو اگر یہ خواب کے اندر آ جائیں، سانپ ایسا جانور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ جانور ایسے ہیں، سانپ ہو، بچھو ہو، یہ جو بھی خطرناک جانور اگر نماز کی حالت میں بھی آ جائیں نا تو نماز کے اندر ان کو مارنا جائز ہے، نماز کے اندر ان کو مارنا جائز ہے۔ آپ نیت کی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ان کو مار دیں، بولیں نہ، آواز نہ نکالیں، تو وہیں آ کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کی نماز
ہو جائے گی، کیونکہ اس جانور سے بچنے کے لیے، اس خطرناک جانور سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اتنا خطرناک یہ جانور ہے۔ اگر خواب کے اندر یہ جانور آ جائیں اور چھوٹے چھوٹے ہوں، بڑے سائز میں ہوں، تو ان کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں کچھ مسائل جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو فیس کرتے جائیں۔ اچھی تعبیر یہ ہے کہ فیس کرتے جائیں، ہمیشہ دن یکساں نہیں رہتے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دن جو ہیں وہ بدل بدل کے آتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ آپ پریشان ہو جائیں، آپ پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تنگی آئے، آپ پریشان ہو جائیں اور اس کو فیس نہ کر سکیں، تو آپ کے لیے مزید مشکلات ہوں گی۔ صبر کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، بہت ساری جماعتیں جو ہیں، زیادہ جماعتیں، ان پر غالب آ گئی تھوڑی جماعتیں، واللہ مع الصابرین۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ صبر کرنے والے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد محترم تھے، ان کو دیکھ لیں آپ، صبر کی انتہا کر دی، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ جو آپ پر کو خواب آیا ہے چھپکلیوں کا اور سانپوں کا، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، تو آپ کی زندگی میں چھوٹے بڑے مسائل ہیں، ان کو فیس کریں اچھے دل کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ، نرم دل کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے تمام معاملات آسان فرما دیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4، خواب کے اندر اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ اس نے قیامت دیکھی ہے، اس نے اپنی موت کا جو ہے وہ دن دیکھا ہے، بھی آج میں نے مر جانا ہے، خواب میں بندہ دیکھ رہا ہے، اور سفید لباس اس نے پہنا ہوا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے ایک چمکنے والی چیز ہے، ایک بلیک چیز ہے، وہ پڑی ہوئی ہیں، تو میں خود ہی یہ سوچ رہا ہوں کہ جو چمکنے والی چیز ہے نا وہ میرے اچھے اعمال ہیں، اور جو بلیک چیز ہے وہ میرے برے اعمال ہیں، میں خود ہی حساب لگا رہا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دکھایا ہے کہ جو اچھے اعمال ہیں وہ قبول ہوں گے اگر آپ پاک صاف رہ کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ سفید لباس پہننا، قیامت جو ہے ایک مشکل ہے، پریشانی ہے، یعنی خواب کے اندر ایسے خواب ہیں نا جو پریشانی والے ہیں، اور پھر موت کا دن وہ دیکھنا۔ آگے پھر اس نے دیکھا سفید لباس، وائٹ لباس پہنا ہوا ہے، چمکتی چیز دیکھی ہے، جو بلیک چیز دیکھی ہے، تو یہ اس بات کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے کہ آپ نیک اعمال جو ہیں نا، اگر ان کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی سے شرک جو ہے وہ نکال دیں۔ اللہ رب العزت شرک جو ہے نا، اس کی میں آپ کے سامنے تھوڑی سی ایک ہی لفظ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ جو چیزیں اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں وہ غیروں سے نہ مانگیں، یہ ہے توحید۔ اگر جو اللہ رب العزت کے اختیار میں جو چیزیں ہیں وہ غیروں سے مانگی جائیں تو یہ شرک ہے۔ اولاد کا خزانہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، ہاں دعائی جو ہے وہ لینا، علاج کروانا، دم کروانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو عطا کرنی ہے چیز، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ 25ویں پارے کے اندر یہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے اختیار میں، جو بھی زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ہے، بیٹا دے بیٹی دے، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اور کسی کو بیٹے بھی دے، بیٹیاں بھی دیں، کسی کو کچھ نہ دے، انہ علیم قدیر۔ اللہ رب العزت کے اختیار میں جو چیزیں ہیں وہ غیروں سے مانگنا، یہ شرک ہے۔ اپنی زندگی سے شرک اور سود اور جو ہے حرام کھانا یہ نکال دیں تو آپ کے اعمال انشاءاللہ قبول ہوں گے، موت کا وقت بھی آسان ہوگا، جس طرح چمکتی چیز آپ کے سامنے آئی ہے۔ اور جو برے اعمال ہیں وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں، بلیک ہیں، اچھے نہیں ہیں، تو اپنی زندگی سے مین چیزیں
جو برائی والی ہیں وہ پہلے صاف کریں، پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی، موت کا وقت بھی آسان ہوگا، اور قیامت والے دن آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ خواب تو پریشانی والا تھا، لیکن اس کی تعبیر میں بہت ہی نصیحت ہے اور بڑی ہی تنبیہ ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے اچھے اعمال کرنے کی۔ نمبر 5، خواب کے اندر اگر کوئی بندہ یہ دیکھے، عورت ہو مرد ہو، یہ دیکھے کہ اس کی گردن بہت لمبی ہے۔ اب یہ خواب تو پریشانی والا ہے، جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ غیر فطرتی ہو جانا، اس کی تعبیر اور ہے، لیکن گردن جو ہے نا، گردن، اس کی تعبیر بڑی ہی پیاری ہے۔ جو بندہ خواب کے اندر مرد ہو عورت ہو یہ دیکھے کہ میری گردن جو ہے تھوڑی سی لمبی ہے، جس طرح پہلے تھی اس طرح نہیں ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو عزت عطا فرمائیں گے، شہرت عطا فرمائیں گے، روب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے تمام معاملات میں آسانیاں فرمائیں گے۔ آپ کے لیے بڑا ہی پیارا اور یہ اچھا خواب ہے، عزت والا خواب ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اور مزید اگر خوابوں کی تعبیر آپ سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی پریشانی تکلیف جو ہے اس حوالہ سے کوئی بھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ان کو بتایا جائے کتاب و سنت کے مطابق، اور ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں ہوں۔ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہو، جادو، نظر بد، گھر میں بد امنی اور جسم کا جو ہے نا درد کرنا، برے برے خواب آنا، پریشانی گھر میں رہنا اور اپنے آپ کو پریشان اور مایوس سمجھنا، تو ہم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کے مطابق آپ کو اعمال بتائے جائیں، دعائیں بتائی جائیں، تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔